बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 23 फरवरी और दिन है इतवार का। अहम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहली बड़ी खबर तो इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक आपके साथ में शेयर करूँगा। एक माह का तकरीबन जो टाइम है वो दे दिया गया है ट्रंप इंतज़ामिया या ट्रंप टीम की जानिब से। और इस हवाले से ख़बर ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिशें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी जो अमेरिका गए, डॉक्टर शहबाज गिल भी उनके हमरा मौजूद थे जो वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की हैं। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें की हैं जो कि ट्रंप के करीबी और ट्रंप की टीम का हिस्सा हैं। और उस टीम ने ये यकीन दहानी कराई है कि हम इमरान खान साहब का जो मामला है वो उठाने जा रहे हैं पाकिस्तानी हुकाम के साथ। और अगर हमारी बात ना मानी गई तो तकरीबन एक माह के बाद अप्रैल के मिड तक हम पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात का भी जो मुतालबा है वो करेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो एक माह का अरसा लग रहा है ऐसा क्यों है। क्योंकि इस वक्त ट्रंप की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ हैं, एक तो ये है जी यूक्रेन गज़ा वाला मामला, फिर उसके बाद वो आएगा बाइडन की तबाहकारियाँ और उसमें फिर ये रिजीम चेंज का भी मामला है। तो ज़ाहिर सी बात है इस सारे मामलात के अंदर एक महीना मज़ीद लग जाएगा। फिर जब इस जगह पर वो आएगा तो उसी दौरान इमरान खान साहब से ट्रंप टीम मुलाकात वफ़द भी पहुँचेगा और ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। क्या चल रहा है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, शहबाज गिल, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जी इमरान खान साहब के साथ इस वक्त अडयाला जेल में क्या सलूक किया जा रहा है। इतलात इस तरह से आ रही हैं कि उनको बड़ा जो है वो सख्ती में रखा गया है, उनको किन हालात में रखा गया है ये आपको मैं बताऊंगा। और अभी तक मुलाकात भी उनसे किसी की नहीं करवाई जा रही, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको ख़बर देता चलूँ जी ट्रंप के हवाले से। देखें, सवाल इस वक्त ये किया जा रहा है कि जब से ट्रंप आया है इमरान खान साहब की रिहाई की जो रट है वो लगाई हुई है बहुत सारे लोगों ने, और कह रहे हैं जी कि अमेरिका से दबाव आएगा, आलमी दबाव आएगा। आलमी दबाव आ भी रहा है, ख़ासतौर पर बुनियादी इंसानी हकूक़ के मैटर्स के ऊपर। लेकिन आखिर क्यों इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो रही जो कि नज़र आए। मसला इस वक्त ये है, मैं मुलाकातों के ऊपर भी आता हूँ और क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं ये भी आपको बताता हूँ। अमेरिका की जो सबसे पहली प्रायोरिटीज़ हैं या ट्रंप की जो सबसे पहली प्रायोरिटीज़ है, सबसे पहले वो इक़दाम करेगा, फिर उसके बाद दीगर चीज़ों की तरफ आएगा। तो सबसे पहली जो उसकी प्रायोरिटीज़ थी जो कि वो बार बार बताता रहा है वो थी कि जंगें ख़त्म करनी है। और फिर वो जो इमिग्रेंट्स वगैरह थे उस हवाले से उसकी पॉलिसीज़ थी। तो इस वक्त ट्रंप वो इमिग्रेंट्स के हवाले से जो यूक्रेन का मामला चल रहा है, इस वक्त यूक्रेन को देख रहा है जंग ख़त्म करने और वो मामलात को कर रहा है। रूस के साथ ताल्लुकात, प्यूटन के साथ ताल्लुकात, इस हवाले से बयानात भी जो है वो दे रहा है। यहाँ तक कि उसने तो ये भी बयान दे दिया कि जो जंग थी वो शुरू की थी यूक्रेन ने, और पूरा का पूरा जो बयानिया था वही उसने उलट करके रख दिया। क्योंकि ये बताया गया था जी कि जो वॉर है वो तो रूस ने शुरू की, अटैक तो उसने किया, फिर उसके बाद जो है वो यूक्रेन की जानिब से चीज़ें हुई। लेकिन वो कहते हैं कि यूक्रेन को ये शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। तो इस वक्त गज़ा, यूक्रेन और ये जो मामलात हैं इनकी तरफ जो है वो देखा जा रहा है, और इन चीज़ों के ऊपर जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस सारे मामले के ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 माह लगेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी इस पर जो बाइडन इंतज़ामिया की तबाहकारियाँ हैं ट्रंप के मुताबिक, उन तबाहकारियों को वो रिवर्स करेगा, और उन तबाहकारियों में एक रिजीम चेंज भी है। और अमेरिका या ट्रंप कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जो बाइडन इंतज़ामिया थी उसकी वजह से, रिजीम चेंज की वजह से जो 25 करोड़ इस वक्त आवाम है, अगर वो सेम पॉलिसी रहती है तो ये 25 करोड़ आवाम को अपने ख़िलाफ़ करे, वो अपना जो मफाद है वो देखेगा। तो ये चीज़ कभी नहीं होगी कि वो 25 करोड़ आवाम को अपने ख़िलाफ़ करे। तो एक तो ये आपको जो नुक्ता है वो समझाना था कि क्यों चीज़ों में देर हो रही है। अब दूसरा जी जो मुलाकातें हुई हैं, देखें जी दावा ये किया जा रहा है बाखबर हल्कों की जानिब से कि ट्रंप के करीबी लोगों की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कुछ मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब के मामले पर, और उन्होंने कुछ यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि हम बिल्कुल ज़रूर उठाएंगे ये मामला, पाकिस्तानी हुकाम के साथ पैगामात भेजेंगे। और ट्रंप के करीबी लोगों का मतलब ट्रंप के जो टीम है उसका वो हिस्सा है। और इवन के डॉक्टर आरिफ अलवी जो वहाँ मौजूद है, डॉक्टर शहबाज गिल साहब मुसलसल वहाँ पर कुछ मुलाकातें कर रहे हैं, कांग्रेसमैन जो हैं उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं, जो विल्सन जो है वो भी लेटर्स लिख रहे हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और यहाँ तक भी दावा किया जा रहा है कि ना सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि हम हुकाम के साथ ये मामला उठाएंगे, बल्कि ये कहा है कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो फिर जो टीम है
اور اس میں کچھ کانگریس مین بھی شامل ہوں گے، وہ پاکستان کا دورہ کرے گی۔ اب حکام کے ساتھ معاملہ اٹھانا اور بات نہ ماننا، یہ تھوڑا سا الفاظ کے اوپر غور کیجیے گا کہ اگر ہم ان کے ساتھ معاملہ اٹھائیں گے اور اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہماری جو ٹیم ہے وہ وزٹ کرے گی اور وہاں پر ہم مطالبہ رکھیں گے کہ عمران خان صاحب سے ہماری جو ملاقات ہے اڈیالہ جیل میں وہ بھی کروائی جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کوئی تیسرے چوتھے پیمانے کا بزنس مین یہاں پر آتا ہے، پتہ نہیں وہ انویسٹمنٹ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، شہباز شریف، اور اس کو اتنا زیادہ میڈیا اٹھا لیتا ہے اور یہ چنتخب حکومت اٹھا لیتی ہے، امریکہ سے وہ آتا ہے، جو پچھلے دنوں خبریں بھی بہت زیادہ چلتی رہیں۔ تو جب یہ وفد آئے گا تو کیسے، اول تو اس کی بات کیسے ٹالی جائے گی، اور جب یہ وفد آئے گا تو کیسے اس کے مطالبوں کو نہیں مانا جائے گا؟ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر یہ وفد آ کر عمران خان صاحب سے ملاقات کرتا ہے، دورہ کرتا ہے، تو پھر تو اور ہی زیادہ جو تھرتھری ہے وہ مچ جائے گی، کیونکہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب سے جو وفد ہے وہ ملاقات کرے، کیونکہ اگر وفد ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ملاقات کرتا ہے اور ساری صورتحال اگر عمران خان صاحب ان کو بریف کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں تو پھر تو اور ہی زیادہ خوفناک سچویشن ان کے لیے بن جائے گی۔ تو پھر رستہ کیا ہوگا کہ بات مانی جائے اور بنیادی انسانی حقوق کی جو وائلیشنز کی جا رہی ہیں اور جو رہائی کا معاملہ ہے وہ پھر عمران خان صاحب کا ہونا چاہیے، اور ان کے آنے سے پہلے عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو ایک تو جی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی جو کہ ہوئی ہے، اور نہ صرف اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بلکہ ٹرمپ نے اپنے جرنیلوں کے اگینسٹ بھی کاروائیاں شروع کر دی ہیں۔ سب سے طاقتور جرنیلوں کے خلاف اور رجیم چینج والے جرنیلوں کے خلاف اس نے کاروائیاں شروع کی ہیں، کوئی 4-5 جرنیلوں کو اس نے نکالا ہے۔ اب ان جرنیلوں کو نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ کر لیا ہے اور کاروائیاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، اور وہ جو آڈٹ اور خاص طور پر بجٹ کے حوالے سے کہتا تھا کہ بہت سارا پیسہ ادھر ڈیفنس میں میرا چلا جاتا ہے، وہ پیسہ سارا اب وہ نہیں وہاں سے دے گا، اور اس چیز کا اثر آبویسلی یہاں پر بھی پڑے گا، اور عالمی تبدیلیوں کا جو اثر ہے وہ لازمی پڑتا ہی ہے پاکستان کے اوپر بھی۔ تو یہی ایک ریزن ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ مزید کی جا رہی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری بات بن جائے۔ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی عمران خان صاحب کی رہائی ڈیل کے نتیجے میں ہو جائے، کیونکہ اپریل کے وسط میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو وفد ہے وہ دورہ کر سکتا ہے۔ تو اپریل کے وقت سے مطلب یہ ہے کہ عید کے بعد اور اس سے پہلے حکام معاملہ اٹھا چکے ہوں گے پاکستان کے ساتھ۔ تو اپریل کے وسط میں کرنے کا پھر مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے بھی عید کے بعد کی تیاریوں کو کہا ہوا ہے لانگ مارچ کا۔ عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ یا احتجاج کی جو ٹائمنگ ہے، جو کال دی ہے، وہ ایسے ہی نہیں دے دی ہے۔ عید کے بعد جو کہا گیا ہے، جو فیلڈنگ عمران خان صاحب چینج کر رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کی جا رہی ہیں، جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے وہ ایسے ہی نہیں بن رہا۔ اس وقت یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوں گی اور یہاں سے بھی جو پریشر ہے وہ پھر پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ہونی ہی ہونی ہے۔ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ ان کے پاس جو ایک آپشن رہ گیا وہ سیف ایگزٹ کا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کو کوئی ڈیل دے دیں۔ اس کے لیے اب جو کوششیں ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کے ساتھ اب یہ کیا کوششیں کر رہے ہیں اور کیا سختیاں بڑھ رہی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ مہر شرافت علی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں۔ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن ان کے مطابق یہ جیتے تھے، لیکن فارم 47 کے بعد ان کو پھر الیکشن ہروا دیا گیا۔ بہرحال یہ لکھتے ہیں، ہائی الرٹ، تمام دوست میری بات غور سے سن لیں، عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں بہت زیادہ مشکل میں ہیں، میری بات کی تصدیق کر لیں، جس نے کرنی خان صاحب کے لیے ساری رات اور سارا دن پانی بند رکھا گیا۔ یعنی کہ اب یہ مہر شرافت صاحب، ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی اور ذرائع تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کی جو تصدیق ہے اڈیالہ یا کسی اور ذرائع سے وہ میں کر سکوں، لیکن مہر شرافت ہیں، اب یہ پی ٹی اے کے اہم رہنما ہیں اور یہ اس طرح کی ٹویٹ کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیا کہتے ہیں جی کہ خان صاحب پر ساری رات اور سارا دن پانی بند رکھا گیا، یعنی کہ ساری رات اور سارا دن مطلب 24 گھنٹے عمران خان صاحب کو پانی نہیں دیا گیا۔ تو اس حد تک یہ پہنچ گئے ہیں کہ پانی بند کر دیا گیا، اخبار کی سہولت بند کر دی گئی، کینٹین خان صاحب کے لیے بالکل بند ہے، کھانا اس قدر ٹھنڈا اور سوکھی روٹی ایسی جو چبائی نہیں جا سکتی، شیریں مطلب فل میٹھے پانی کے ساتھ خان صاحب کی چکی کو اندر سے باہر سے دھویا گیا۔ یعنی کہ میٹھے پانی سے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پھر جو چونٹیاں یا کچھ پیلیاں یا کیڑے جو ہیں وہ ذرا جہاں پر وہ میٹھا اس کی طرف وہ جاتے ہیں تو وہ وہاں پر آئیں، یہ اس کا مطلب یہ مقصد یہ پھر ہوتا ہے۔ چکی کے جنگلوں کو بھی میٹھے پانی سے کپڑا مارا گیا، جس وجہ سے مکھیاں، کیڑے مکوڑے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے خان صاحب کو بہت پریشانی کا سامنا ہے۔
خان صاحب کے بلاک کو باہر سے تالا مار دیا گیا ہے، کوئی شخص اس بلاک کی طرف نہیں جا سکتا، صرف کھانے کے وقت ایک کانسٹیبل جاتا ہے اور خان صاحب نے تقریباً کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ استری کی سہولت بھی بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ خان صاحب نے ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے۔ اب سب سے زیادہ گندی اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ واش روم کا جو اندر والا پائپ ہے اسے بالکل بند کر دیا گیا ہے تاکہ خان صاحب جب حاجت کے لیے واش روم جائیں تو اس کا پانی اتنا سلو ہو کہ جب وہ ٹوائلٹ استعمال کریں تو ان کو جو سافٹ مٹیریل یا سولڈ مٹیریل ہے یعنی کہ ریلیز کرتے وقت کئی دفعہ اس کو واپسی کا سامنا کرنا پڑے اور گھنٹوں بعد سالٹ مٹیریل ریلیز ہو۔ اس وقت عمران خان کو توڑنے کے لیے ہر گندا اور بدبودار کام کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ ہم سب کو فوری ایکشن لینا ہوگا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تو یہ مہر شرافت ہیں جی، انہوں نے یہ جو ٹویٹ ہے وہ کیا اور وہ یہ جو دعویٰ ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اگر واقعی یہ سچویشن ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ واقعی اس نہج پر اب چیزیں آ گئی ہیں۔ اور پھر جو میں نے آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں امریکہ سے وفد ہو رہی ہے وہ ساری، تو یہ لاسٹ مہینہ ہی ہے، یعنی کہ رمضان کا یہ آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد چیزیں چینج ہوں گی، اور ان کے پاس یہ آخری وہ ہے کہ خان صاحب سے کوئی سیف ایکسٹ لے لیا جائے۔ اگر نہیں لیا جاتا اور خان صاحب جو ہیں وہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ وقت گزار لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شکست اور ان کو واپس جانا پڑے گا، اور ان کی شکست کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے چھپنے کی کوئی جو جگہ ہے وہ نہیں ہوگی۔ ایون کہ عالمی سطح پر بھی برطانیہ میں کیسز جو ہیں وہ ان کے اوپر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ نے جو ہے وہ ڈنڈا دیا ہوا، وہ تو اپنے ہی جو طاقتور ہے اس نے جو ہے وہ ڈنڈا دیا ہوا ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ آلریڈی احتجاج کر رہے ہیں، تو کہاں پر یہ جائیں گے؟ پاکستان سے نکلیں گے، باہر کی جائیں گے تو اوورسیز ہی چھوڑیں گے، پاکستان میں رہ نہیں پائیں گے، عمران خان نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ اس وقت ان کے لیے صورتحال بن چکی ہوئی ہے۔ لیکن اب اس کے اوپر نعیم حیدر پنچوتا صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے چلنے والی خبروں کے بعد جیل حکام سے میرا رابطہ ہوا اور ان کو میں نے کہا کہ جب تک ہم وکلاء اور فیملی بہنوں کی ملاقات آپ عمران خان سے نہیں کرواتے تب تک کسی کی تسلی نہیں ہو سکتی، لہٰذا ملاقات کروائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ یہی خبریں ہوں گی کہ عمران خان صاحب کو سختیوں میں رکھا گیا ہے، اس کی تصدیق کے لیے انہوں نے رابطہ کیا جیل حکام سے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اگر کہا بھی ہوگا کہ وہ ٹھیک حالت میں ہے، خبریں ٹھیک نہیں ہیں، اگر ایسا بھی انہوں نے کہا تو آگے سے انہوں نے کہا جی کہ جب تک آپ وکلا کی ان سے ملاقات نہیں کرواتے، ان کے فیملی ممبرز کی ان سے ملاقات نہیں کرواتے، ان کی بہنوں سے ان کی ملاقات نہیں کرواتے، تب تک جی کسی کی یہ تسلی نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب کو کس حالت میں رکھا گیا اور واقعی عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سختیاں کی جا رہی ہیں یا نہیں کی جا رہی۔ تو یہ جی اس وقت سارے کا سارا جو منظر نامہ ہے وہ بنا ہوا ہے۔ یہاں سے ٹرمپ ایکشن لے رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وفد وزٹ کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، دوسرا عمران خان صاحب پر سختیاں کی جا رہی ہیں اور ان سے ریلیٹڈ یہ جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ آگے چلتے ہوئے ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں جی۔ لاہور ہائی کورٹ بار یہ وکلا کی سب سے بڑی بار ہے اور اس بار کا الیکشن ہوا ہے اور اس بار نے کلین سویپ کیا ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ گروپ تھا اس نے کلین سویپ کیا ہے۔ تو ایک بہت اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ وکلا بار اور سب سے بڑی بار وہاں پر اگر پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہوتی ہے، ان کا گروپ مضبوط ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں وکیل بھی وہاں پر نکلے اور نعرے بھی کیے، بازی بھی کی عمران خان صاحب کے حق میں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک جو اسٹرانگ آواز ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو وکلا برادری ہیں وہ اٹھائیں گے، اور ایک اسٹرانگ اور سب سے بڑی بار کی جانب سے جب آواز اٹھے گی تو وہ اثر بھی رکھے گی۔ ابھی پیچھے بھی کچھ سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار کے جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جو پی ٹی آئی حمایت یافتہ گروپ تھا، اس کی بھی اپنی ریزنز کچھ ہوں گی کہ اس طرح سے وہاں پر دھیان نہیں دیا گیا، کچھ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے، لیکن یہاں پر یہ جو بات جیتی ہے اور مثال کے طور پر اگر وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ گروپ جیت جاتے تو اور اسٹرانگ جو آواز تھی وہ وکلا کی جانب سے اٹھتی، اور ابھی چونکہ وہاں سے جو بھی عدلیہ کے اندر اقدامات ہوئے ہیں تو یہ دو امپورٹنٹ جو بارز تھیں ان کی طرف سے تو کوئی آواز نہیں اٹھی، بلکہ یہ تو حمایت کر رہے تھے ان اقدامات کی جو کہ عدلیہ میں کیے جا رہے ہیں یا جو عدلیہ کے اوپر بظاہر کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو اگر مخالفت ہوتی تو اس کا جو ہے وہ پھر ضرور اثر پڑتا، لیکن خیر یہ ایک اچھی خبر ہے کہ یہاں پر جو بار ہے وہ جیتی ہے۔ دوسرا جی یہ انڈر پریشر اس وقت آئے ہوئے ہیں اور اتنا انڈر پریشر ہے جی کہ پتن کہ جو پاکستان میں سربراہ ان کے گھر کے اوپر چھاپے جو ہے وہ مار رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں
کہ یہ شکست کھا چکے ہیں، ان کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔